बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आपको अस्बाह कॉलेज की ऑनलाइन प्री क्लासेस में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा उर्दू का नवा लेक्चर है। बेटा 8वें लेक्चर में हमने जो है वो मीर की पहली गज़ल को शुरू किया था और उसके अंदर हमने 2 अशार जो है वो उसके तशरीह किए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मीर के गज़ल के बाकी अशार जो हैं उनकी तशरीह करेंगे और लास्ट में आपको बताया जाएगा कि आपने गज़ल के अशार का जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो क्या है। इसके अशार की तशरीह के अंदर जो बुनियादी बातें हैं, जो नकात हैं, वो तो हम पहले से ही देख चुके हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। लिहाजा हम आज के इस पे अंदर लास्ट में देखेंगे कि आपने तशरीह के सवाल को पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है। आइए बेटा हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तीसरा बेटे शेर है, 2 अशार हमने मुकम्मल कर लिए थे। तीसरा बेटे शेर है, हर ज़ख्म जिगर दावर महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का। दावर महशर से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है, महशर के दिन का मालिक, उसी का हुक्म जो है वो उस दिन चलेगा। बेदादगरी जुल्म सितम है। मफ़हूम इसका होगा, हमारे जिगर का हर ज़ख्म क़यामत के मालिक से तेरे जुल्म सितम के ख़िलाफ़ इंसाफ मांग रहा है। अब इसमें बेटा तशरीह का पहला नुक्ता जो है वो महबूब के जुल्म है। इश्क जुल्म के बग़ैर नहीं है। इश्क के अंदर जुल्म सितम जो है वो सहना पड़ते हैं। इश्क के अंदर इंसान को जो है वो बेटा अपनी हस्ती को मारना पड़ता है। इश्क के अंदर तमाम लोगों को इम्तहानात से गुज़रना पड़ता है। इश्क अगर यूनुस बनकर आए तो मछली के पेट में जाना पड़ता है। इश्क अगर इब्राहीम हो तो बेटा आग में कूदना पड़ता है। इश्क अगर इस्माइल हो तो गले पर छुरी चलवाना पड़ती है। इश्क अगर मूसा हो तो फिरौन से मुकाबला करना पड़ता है। इश्क अगर यूसुफ हो तो मिस्र के बाजार में बिकना पड़ता है। इश्क अगर ईसा हो तो सूली पर चढ़ना पड़ता है। इश्क अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो ताइफ में पत्थर खाना पड़ते हैं और अपने प्यारे वतन को छोड़कर जाना पड़ता है। लिहाजा इश्क जो है वो जुल्म के बगैर नहीं है। उर्दू शायरी की भी रिवायत है बेटा कि महबूब को जालिम जो है वो दिखाया जाता है कि कभी वो महबूब पर अब इम्तहानात से जुल्म करता है, कभी बेरुखी से जुल्म करता है, बात बात पर नाराज़ हो जाने से जुल्म करता है, कभी अपने दीदार से महरूम रख कर उस पर जुल्म करता है, कभी रकीबों से हंस बोल कर और मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर वो जुल्म करता है। लेकिन आशिक जो है वो इन तमाम मजालिम को अपनी जान पर सहता रहता है। इकबाल कहते हैं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। और बेटा नीचे एक और हवाले का शेर आप लगा सकते हैं, वही न समझा वरना हमने तो ज़ख्म छाती के सब दिखाए हैं। कि हमने तो अपने छाती के ज़ख्म सब दिखाए, जब तक छाती जो है वह ज़ख्मों से चूर चूर ना हो जाए इश्क का लुत्फ़ नहीं है और इश्क में मंजिल हासिल नहीं होती। बेटा नेक्स्ट वन जो है वो इसका जो दूसरा इसका पॉइंट है वो है जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूम का रवैया। कि एक जालिम जब जुल्म करता है तो मज़लूम का रवैया क्या है। उसमें सबसे पहला है बेटा बदले की कोशिश। कि मज़लूम जो है वो सबसे पहले खुद बदला लेने की कोशिश करता है कि अगर उसके पास ताकत हो तो उसके ऊपर जो जुल्म कर रहा हो वो उसके ख़िलाफ़ किसी तरीके से अपने बदले को जो है वो पूरा करता है। लेकिन अगर उसके पास ताकत ना हो तो फिर क्या होता है कि अदालत से रुजू किया जाता है। वो अदालत के पास चला जाता है, इंसाफ मांगता है कि मुझे जो है वो इसके ख़िलाफ़ इंसाफ जो है वो दिया जाए। लिहाजा इस तरह से, और अगर उसे ये मालूम हो कि ये शख्स इतना बड़ा है कि अदालत भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती तो फिर वो बड़ी अदालत के इंसाफ पर उम्मीद रखता है, यानी आखिरत के दिन पर उम्मीद रखता है। लिहाजा शेर में भी शायर का मौक़िफ़ यही है कि वो दावर महशर से इंसाफ की उम्मीद जो है वो रखे हुए है। आशिक का रवैया क्या होता है बेटा? आशिक का रवैया इसके अंदर ये है कि आशिक महबूब की तरफ से मिलने वाले जो जुल्म है उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करता। वो कहता है आप घबराए नहीं, जोर से तौबा ना करें,
آپ کے سر کی قسم داغ کا حال اچھا ہے کہ میں تو بہتر ہوں، آپ اور مجھ پر ظلم کیجئے۔ عاشق کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ بدلہ لے سکتا ہے کیونکہ محبوب سے بدلہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اسے کسی عدالت میں بھیجتا ہے کہ اس سے محبت کی رسوائی ہے، محبوب کی رسوائی ہے، اور عشق میں محبوب کی رسوائی برداشت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ تو رسوائی جو ہے وہ عشق کا شیوا نہیں ہے، لہٰذا وہ عدالتوں سے بھی رجوع نہیں کرتا، لیکن وہ بڑی عدالت کے اوپر پھر انصاف کی امید جو ہے وہ رکھے ہوئے ہے۔ اب یہ بڑی عدالت پر انصاف کی امید جو ہے وہ بیٹا کیوں رکھے ہوئے ہے؟ اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ زباں بندی کرتا ہے، لیکن آخرت کے اندر زباں بندی جو ہے وہ آخرت کے اندر ہر ظالم کو اپنے ظلم کا حساب دینا ہی ہوگا۔ لہٰذا شاعر اپنے محبوب کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، ورنہ ایک دن حشر کا بھی ہے، ایک دن قیامت کا بھی ہے کہ جب اسے اپنے تمام ظلموں کا حساب دینا ہوگا۔ بیٹا اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ زباں بندی کا دستور آخرت میں بھی قائم رہتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کی ظاہری زبان محشر کے روز بند کر دی جائے گی، تمام عضو کو زبان دے دی جائے گی کہ وہ بولیں گے کہ دنیا میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ لہٰذا شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، کہ حشر کا ایک دن ہے کہ میں اس دن بھی خاموش رہوں گا، لیکن جگر کے زخم خود جو ہے وہ تڑپ کر بتائیں گے کہ تم نے ان پر کیا کیا مظالم ڈھائے، اور پھر اس دن تمہارا کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ شاعر کہتا ہے بڑا مزہ ہو حشر میں ہم کریں شکوہ، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے، کہ اللہ کے واسطے اپنی بات سے باز آ جاؤ۔ قیامت کا دن قریب ہے یارو، روز محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا، کہ زبان خنجر اگر خاموش رہے گی تو آستین کا لہو جو ہے وہ خود پکار اٹھے گا۔ اچھا بیٹا اس کے اندر ایک آخری پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک حربہ، کہ شاعر اپنے محبوب سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتا، لیکن اس کا ایک حربہ ہو سکتا ہے، ایک چال ہو سکتی ہے کہ وہ حشر کی بات کر کے، کہ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی کو حشر کی بات کرو، روز محشر یاد دلاؤ تو یقیناً اس کے اندر خوف ضرور طاری ہوتا ہے اور وہ اپنے رویے کو جو ہے وہ ضرور بدلتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی اسی طرف ایک اشارہ ہے کہ اس نے ایک حربہ استعمال کیا کہ شاید اس کا محبوب جو ہے وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کرے اور اس کے اوپر ظلم و ستم جو ہے وہ بند کر دے۔ اچھا بیٹا اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے، اس شعر کا موقف یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ظالم جو ہے حکمران، وہ اپنے ظلم کے ساتھ اپنی حکومت کو قائم رکھتا ہے، اور رعایا کو یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس کے ظلم کے خلاف وہ آواز بلند نہیں کر سکتے، جیسا کہ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ تو شاعر ایسے آمر، جابر اور حکمران جو اپنے ظلم پر اپنی حکومت کی بنیادیں رکھتا ہے، اسے بھی کہہ رہا ہے کہ یاد کر لو کہ ایک دن حشر کا بھی آئے گا اور اس روز تم پھر بچ نہیں سکو گے، لہٰذا اس سے پہلے اپنے آپ کو آج ہی بدل لو۔ ٹھیک ہے بیٹا، نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ شعر نمبر 4 ہے۔ ٹھیک ہے، شعر نمبر 4 غزل کا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اسکار کے شیشہ گری کا۔ ٹھیک ہے، شیشہ گری، شیشے سے بنی، آفاق یہ دنیا، تو کہتا ہے کہ دنیا جو شیشے کی طرح سے بنی ہوئی ہے، یہاں پر بڑے ہی احتیاط سے، اس کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس دنیا میں احتیاط سے رہنا، کہ دنیا کو شیشے کی طرح بنایا گیا ہے۔ تشریح کے اہم نکات بیٹا اس کو جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے احتیاط کی نصیحت، کہ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے۔ پہلے تولو پھر بولو، پہلے انجام پر غور کرو پھر کوئی عمل کرو، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، کہ جو وقت گزر جاتا ہے، جو لمحے بیت جاتے ہیں،
وہ پھر سے دوبارہ جو ہے وہ نہیں آتے، لہٰذا انسان کو جو قدم بھی اٹھانا چاہیے وہ قدم انسان کو بڑا پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ نذیر اکبر آبادی اپنے ایک بند کے شعر میں کہتے ہیں کہ کھانا جو کھا تو دیکھ کر، پانی پیے تو چھان کر، یہاں پاؤں کو رکھ پھونک کر اور خوف سے گزران کر، کہ یہاں بہت احتیاط سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے، ورنہ بیٹا کیا ہوتا ہے، یہ حوالے کے طور پر آپ اسے جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں، لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا بن جاتی ہے، کہ صدیاں پھر اس کے اوپر انسان کو جو ہے وہ پچھتانا پڑتا ہے۔ کہاوت آپ لگا سکتے ہیں، اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، تو جو ہے نیچے بھی کوٹیشن کے طور پر آپ جو ہے وہ اسے لکھ سکتے ہیں، عزت بنانے میں عرصہ لگ جاتا ہے لیکن تباہ ہونے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، لہٰذا اس احتیاط کی یہاں پر جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں احتیاط جو ہے وہ برتنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بیٹا ہم پڑھتے ہیں کہ شیشہ گری کی مثال شاعر نے جو ہے وہ کیوں دی۔ شیشہ بنانے کے کارخانے میں انتہائی احتیاط سے بیٹا کام کرنا پڑتا ہے، کہ جب شیشہ بنانے کا پروسیس ہوتا ہے کہ اس میں پھونکنی سے پھونک جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، اور اگر پھونک جو ہے وہ تیز لگ جائے تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور کرچیاں مزدوروں کو لگ جاتی ہیں، جان کا خطرہ ہے، اور اگر پھونک آہستہ سے لگے تب بھی شیشہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں بنتا، لہٰذا سانس اور شیشہ گری کو شاعر نے جو ہے وہ اس طرح ملایا کہ جس طرح شیشے کے کارخانے میں کام کرتے ہوئے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ انسان کو دنیا کے معاملات کے اندر احتیاط برتنی چاہیے۔ حضرت کعب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو حضرت کعب نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جب تم جھاڑیوں کے رستے سے گزرو تو تم کیسے گزرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے جو ہے وہ چلتا چلا جاؤں گا، فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھیں تو ہر قدم پر انسان کے لیے ایسی دلکش چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ کر خدا سے دور کر دیتی ہیں۔ شاعر نے یہاں پر اسی معاملے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر احتیاط سے رہنا چاہیے اور اسے اس طرح سے گزران کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دور نہ ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ احتیاطی معاملات کے اندر جو ہے وہ ہم شعر لگا سکتے ہیں، امیر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، یہ بیٹا شعر ہے میر کا، اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ کوٹیشن کے طور پر جو ہے وہ حوالے کے طور پر یا اس کے ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ معاملات میں احتیاط، کہ زندگی کے معاملات کے اندر انسان کو جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے، کہ کوئی معاملات جو ہے میں نے پہلے کہا کہ وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے، معاملے جو ہے وہ ایسے ہوں کہ انسان کو بعد میں ان کے اوپر پچھتانا نہ پڑے۔ دوسرا ہے بیٹا تعلقات میں احتیاط ہے۔ یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گروہی صورت میں پیدا کیا ہے، انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان کہلاتا ہے، تو معاشرے کے اندر رہنے کے لیے دوسرے لوگوں سے میل ملاپ اور تعلقات ہیں، جب سب کے ساتھ تعلقات ہیں بیٹا تو پھر ایک کے حقوق ہیں، ایک کے فرائض ہیں، ان تمام حقوق کی پاسداری کرنا جو ہے وہ لازم ہے، قدم قدم پر جو ہے وہ دوسرے کے حقوق ہیں، لہٰذا اس لیے ہمیں معاملات کے اندر بھی احتیاط جو ہے وہ برتنی پڑے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کہا ہوا کوئی لفظ، ہمارا بولا ہوا کوئی بول کسی دوسرے کے دل کو جو ہے وہ زخمی کر دے، کیونکہ دل جب ٹوٹ جائے تو پھر وہ نہیں جڑتا۔ یہاں پر شعر ہے، ریفرنس کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں، سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں، دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں، یہاں خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، 19 ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ تو احتیاط جو ہے اس کی نصیحت یہاں پر ہمیں شاعر نے جو ہے وہ کی۔ نیکسٹ ہے بیٹا شعر نمبر 5، اور شعر نمبر 5 جو ہے وہ ہے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تخلص استعمال ہوا ہے
اور میں نے نظم کو پڑھاتے ہوئے بیٹا آپ کو بتا دیا تھا کہ مقطع جو ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ شعر پیپر پوائنٹ آف ویو سے اہم نہیں ہوتا، نہیں پوچھا جاتا سوال میں، کیونکہ شاعر کے نام کا ایک نمبر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ایک نمبر پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دے دیا جائے، وہ چاہتا ہے اس کے لیے آپ سوچیں کہ آپ نے کیا یاد کیا تھا۔ لہٰذا مفہوم پھر بھی میں نے لکھ دیا ہے، میر کی مثال صبح کے چراغ کی طرح ہے جو کسی بھی لمحے بجھ سکتا ہے، لہٰذا اس کی جلد خبر لو۔ اپنے محبوب کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی خبر لو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے حوالے کا شعر آپ لگا سکتے ہیں، کیا بھروسہ زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کہ جس طرح پانی کے بلبلے کا کوئی بھروسہ نہیں، اسی طرح آدمی کی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ہماری غزل جو ہے وہ میر کی پہلی غزل وہ مکمل ہو گئی، 5 اشعار اس کے ہمارے نصاب کے اندر جو ہیں وہ شامل تھے اور اس میں سے 4 اشعار کی جو ہے وہ تشریح ہم نے کی۔ اب بیٹا ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ سوال کو پیپر میں پریزنٹ کیسے کرنا ہے، یہ سب سے اہم مرحلہ ہے، اس کو آپ نے ضرور جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ ہم نے نظم میں کہا تھا کہ نظم میں آپ نے تمام اشعار کی تشریح جو ہے وہ اکٹھی کرنی ہے، لیکن یہاں بیٹے غزل ہے، ہم نے کہا تھا غزل کا شعر جو ہے وہ کئی پہلو رکھتا ہے، کئی اس کے اندر جو ہیں وہ باتیں ہیں، اس میں داخلی پہلو بھی ہے، اس میں خارجی پہلو بھی ہے، تو آپ نے ہر پہلو سے جب اس کو تشریح کرنی ہے اور اس کا ہر شعر الگ عنوان رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا غزل کے ٹاپک کے اوپر عنوان کوئی نہیں ہوتا، اس کا معنی اس کا ہر شعر الگ عنوان رکھتا ہے۔ جب ہر شعر الگ عنوان رکھتا ہے بیٹا تو آپ نے اس کی تشریح بھی الگ ہی کرنی ہے، آپ نے اس کی تشریح جو ہے وہ اکٹھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آگئی بیٹا؟ دیکھیں پہلے آپ نے شعر جو ہے وہ اس کا بے جز ہے، اس کا آپ نے شعر نمبر 1 یہاں پر لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کا مفہوم یہاں پر جو ہے وہ تحریر کرنا ہے، اور پھر آپ نے جو ہے وہ تشریح کرنی ہے۔ تشریح آپ نے شروع کی، آغاز کی 2 لائنیں، پہلے شعر کی تشریح میں آپ میر کے حوالے سے جو ہے وہ تشریح کر سکتے ہیں۔ میں نے ابتدا میں آپ کو 2 لائنیں جو ہیں وہ میر کے حوالے سے بتائی بھی تھیں اور تشریح کے لیے اہم آپ کو لکھوا بھی دی تھی، اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی پہلے ہماری 8ویں لیکچر کے اندر، تو وہ آپ کے لیے معاون ہوگا۔ پھر آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ شعر لگانا ہے۔ اب ایک پہلو سے تشریح کرنے کے بعد آپ ایک شعر لگائیں اور پھر اس کے بعد دوسرا پہلو جو ہے وہ آپ اس کا سٹارٹ کریں کہ اس کا پوائنٹ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شعر کی تشریح آپ کی مکمل ہو جائے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ہر شعر کے لیے 2 صفحات تشریح بیٹا جو ہیں وہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 صفحات آپ نے اس کے اندر تشریح جو ہے وہ کرنے ہیں۔ ایک شعر مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے دوبارہ دوسرا شعر لکھنا ہے، اور دوسرا شعر لکھنے کے بعد آپ نے پھر اس کا مفہوم جو ہے وہ تحریر کرنا ہے، اور پھر اسی طرح سے آپ نے اس کی تشریح جو ہے وہ کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ دوسرا شعر مکمل کرنے کے بعد شعر نمبر 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ نے اسی طرح شعر نمبر 3 پہلے لکھنا ہے جو پیپر میں شعر نمبر 3 لکھا ہوگا، پھر آپ نے اس کا مفہوم تحریر کرنا ہے، اور پھر آپ نے اسی طریقے کے ساتھ اپنی تشریح کرنی ہے۔ حوالے کے شعر اور حوالہ جات کے قول آپ نے ضرور بیٹے لگانے ہیں کہ اس سے تشریح جو ہے وہ مدلل ہو جاتی ہے اور آپ کو پڑھنے والا جو ہے وہ زیادہ مارکس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کے لیے معاون ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔